Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है रुमैसा शकील अहमद का अफसाना देरीना गुजर। हम सादा रस्तों के टेढ़े लोग। इंतसाब। ये तहरीर मैं अल्लाह ताला के नाम करती हूँ जिसने मुझे उसकी पैदा करदा तमाम नेमतों और सलाहियतों से नवाजा। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दिल गुसिस्ता लोग हैं, हमसे दिल लगाना मुश्किल है। हम दिल लगाने से डरते हैं, हम दिल के हाथों ही मरते हैं। हमसे एक बार जो दिल लगाए है, उम्र भर वो दर दर की खाए है। हम सादा रास्तों के राही हैं, हमसे सादगी की बनती है। हम सादगी से डरते हैं, हम सादगी के सताए लोग। हम पल पल आहें भरते हैं, सादा रास्तों के टेढ़ेपन से हमने हर बार चोट खाई है। हम सादा रास्तों के टेढ़े लोग, हम मर जाने के बाद भी दिल लगाने को मरते हैं। सादगी इंसान का हुस्न है, दिल जिसमें जान कैद है। सादगी दिल की जान है, सादगी खुद भी कहीं कैद है। परिंदों की तरह आज़ाद घूमने को आस लिए बैठी है। इसके बस में हो तो इस कैद की ज़िंदगी से एक झटके में जान छुड़ा ले, पर ऐसे में वो खुद भी मस्ख हो जाएगी। मैं हबीब खलील, एक मामूली इंसान जिसे लिखने का कतन शौक़ नहीं था, पर हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो हमें लिखने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस रोज़ जिसने मुझे हर चीज़ से बेगाना कर दिया, मैंने दिल लगाया था किसी अजनबी से। गर्मी के दिन जोबन पर थे। सुबह के वक्त भी हल्की हल्की हवाएं आग के थपेड़ों की मानिंद लग रही थीं। ऐसे में सियालकोट का घंटा घर सुबह के 8 का वक्त बता रहा था। घंटा घर की चौरंगी सियालकोट की शान थी, जिसके आसपास के इलाके में बहुत सी दुकानें थीं, जिसकी वजह से घंटा घर के अतराफ में हमेशा गाड़ियों का रश होता था। लेकिन सुबह के 8 बजे घंटा घर और उसके अतराफ में बहुत सुकून था। गर्मी से निढाल शहर सियालकोट के बासी अपने अपने कामों में मगन थे। अगर तुम ज़मीन के ऊपर से देखो तो तुम्हें ये हरा भरा सियालकोट बहुत दिलफरेब लगेगा। हद्दे निगाह तक फैले खेत दिल को ताजगी बख्शने को काफ़ी थे। ऐसे में हम सियालकोट के एक मशहूर गांव का रुख करते हैं। हम इन्हीं पगडंडियों से गुजरकर एक कच्चे मकान की दीवारों से बाहर को आती आवाज़ों को सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, जो किसी लड़की की आवाज़ थी। गालिबन वो किसी से कोई गुजारिश कर रही थी, भाई प्लीज़ मुझे कॉलेज छोड़ आओ, आज एक बहुत ज़रूरी काम है वरना मैं बिल्कुल ना जाती। वो लड़की जिसके स्याह बाल कस कर चोटी में गुंधे थे, कद काट उसका खालिस पंजाबी होने का पता दे रहा था, अलबत्ता रंगत मामूली थी। वो कच्चे आंगन के वस्त में खड़ी रुहासी लहजे में अपने भाई की मिन्नत कर रही थी। वो खालिस पंजाबी में बात कर रही थी। उसका लबो लहजा खालिस सियालकोटी था। सहर, मैंने तुम्हें कभी मना किया है जो आज करूंगा, पर आज मुश्किल है। वो मजीद कुछ कहने लगा था कि सहर नामी लड़की कच्चे आंगन में आलती पालती मारकर बैठ गई। भाई लेकर जा रहे हो या नहीं? उसके भाई ने बेपरवाही से शाने झटके। बंदा एक बात को कितनी बार दोहराए, लगता है उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, अक्लमंद कहीं की। सहर यकटक मुंह खोले उसे देखे गई। उसके ऐसे देखने पर उसके भाई को खतरा महसूस हुआ। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ तैयार हो। भाई के ये अल्फाज सुनने के बाद वो लबों तले मुस्कुराहट दबाए अंदर चली गई। उसकी जिद का हल हमेशा यही हुआ करता था, और आज भी वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कॉलेज के सदर दरवाजे के सामने खड़ी थी। और अब अंदर क्या होना था वो खुद भी नावाकिफ थी। वो अंदर दाखिल हुई तो एक वसी और सा अहाता, जिसके वस्त में कॉलेज की लाल ईंटों वाली इमारत थी,
جو اس کے سامنے شان سے کھڑی تھی۔ کالج کی دائیں اور بائیں طرف ہریالی سی تھی۔ بہت سی لڑکیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں اور کچھ تھیں جو کتابوں کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کالج میں سحر کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا، پر کچھ تھا ایسا جو اسے بے چین کرتا تھا۔ اسے ہر وقت کسی انہونی کی فکر رہتی تھی، اور آج بھی وہ گردن اٹھائے اس عمارت کو دیکھ کر کچھ دیر کو محو رہ گئی۔ سحر کو کوئی اندیکھی طاقت اس عمارت کے گرد محسوس ہوئی، اور پھر ان کے کہیں کھینچے جانے کا احساس ہوا۔ کوئی اندیکھا دباؤ سا، جیسے کوئی اسے پوری قوت سے اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ سحر نے گردن ہلکی سی اس سمت کی جہاں وہ طاقت کھنچتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی کوئی شخص کالج کی عمارت سے باہر کو جاتا نظر آیا تھا۔ وہ ساری اندیکھی طاقت کو اپنے ساتھ لیے عمارت سے دور جا رہا تھا۔ سحر نے سر جھٹکا تو سب فوراً پہلے جیسا ہو گیا۔ وہاں کوئی کھچاؤ، کوئی طاقت نہیں تھی۔ دماغ نے سمجھنے کو تھوڑا وقت لیا، اور جب سمجھ آئی، سحر نے اپنے قدم تیزی سے اس شخص کی جانب کیے اور تقریباً بھاگنے کے انداز میں اس شخص تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جب سحر کی قوت جواب دینے کو تھی تو اس نے روک کر بآواز بلند اس شخص کو پکارا، سر رکیں۔ آواز دینے کے باعث سر نے رک کر سحر کو دیکھا۔ سر کی عمر 35 برس کے قریب کی لگتی تھی۔ انہوں نے سفید شلوار قمیص پر واسکوٹ پہن رکھی تھی۔ ماتھے پر لکیریں ابھرنے لگیں۔ دھوپ کے باعث آنکھیں سکوڑے وہ اس لڑکی کو بغور دیکھنے لگے۔ جب وہ ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو انہوں نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ سحر اپنی پھولتی سانسوں کو سنبھالتی ان سے گویا ہوئی، سر آپ کی امانت تھی میرے پاس۔ سانس پھولنے کی وجہ سے اس نے وقفہ لیا۔ سحر کے الفاظ سنتے ہی سر نے ہونٹ کھینچ لیے۔ سحر آس پاس بیٹھنے کو کچھ تلاشنے لگی، تبھی کالج کی سیڑھیاں دیکھیں۔ وہ سر کے سامنے سے گزر کر وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ سر نے تھوڑی دیر بیزاری کے عالم میں اسے بیٹھتے دیکھا، پھر خود بھی اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سر آپ کی امانت ہے میرے پاس، اسی لیے آج خاص آئی ہوں۔ ساتھ اس نے سر کو زینے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر نے گردن نفی میں ہلائی اور اس سے سوال پوچھا، آپ کس امانت کی بات کر رہی ہیں اور آپ کا تعارف؟ سحر کو اپنی کچھ سیکنڈز پہلے والی حرکت یاد آئی تو وہ شرمندگی کے مارے جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور وضاحت دینے لگی۔ دراصل سر، میری طبیعت کچھ خراب رہتی ہے تو بھاگنے کی وجہ سے سانس پھول گئی، اور بھول ہی گئی کہ استاد کے سامنے سے نہیں گزرتے اور ان سے پہلے نہیں بیٹھتے۔ سحر کی بات سنتے سر نے ابرو اکھٹے کیے۔ آپ بیمار ہیں؟ اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے قطروں کو دیکھا۔ بیٹھ جائیں۔ انہوں نے نہایت صبر کے ساتھ اسے 2 لفظ کہے۔ سر، میرا نام سحر ہے، 11A کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ویسے تو کالج باقاعدگی سے آتی ہوں، پر ہمیشہ پیچھے بیٹھتی تھی۔ کل مجبوراً سمجھیں یا اتفاقاً مجھے آگے بیٹھنا پڑا، اسی لیے آپ مجھے نہیں جانتے۔ کل آپ یہ کتاب لائے تھے، پھر شاید لے جانا بھول گئے۔ سحر نے اپنے بستے میں سے ایک کتاب نکال کر سر کے آگے کی، جس کو دیکھتے ہی سر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے سیکنڈز میں وہ سحر سے چھین لی اور اس کے سرورق کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے چھپانے لگے۔ سحر پہلے چونکی، پھر دھیما سا مسکرائی۔ سر کے ہاتھ کتاب کے سرورق میں لکھے نام کو چھپانے میں ناکام تھے۔ علامہ اقبال ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 3 پر لگنے جا رہی ہے۔ تمام مسافروں سے گزارش ہے کہ پلیٹ فارم نمبر 3 پر تشریف لے جائیں۔ شکریہ۔ نارنجی کرتے پہنے قلیوں کی بھاؤ تاؤ کرتی آوازیں میری سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں، اور میں اخبار کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ اس دن کا موسم کافی خوشگوار تھا، ورنہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے حبس زدہ ماحول میں کس کا جی چاہتا تھا کہ اخبار پڑھے۔ تبھی اخبار کے صفحے پلٹتے خیر دانستہ طور پر میری نگاہ نے وہ منظر دیکھا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکے نے سب کچھ ساکت کر دیا تھا۔ دنیا اس لمحے جیسے رک گئی۔ مسافر وہیں کے وہیں تھم سے گئے۔ وہ مسافروں کی بھیڑ اور دھکم پیل سے بچتی بچاتی اپنا سامان اعتماد سے اٹھائے مطلوبہ پلیٹ فارم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ کلیوں والی فراک پہن رکھی تھی۔ چہرے کے گرد سیاہ چادر کس کر لپیٹی ہوئی تھی۔ چادر لمبی تھی جس کے باعث اس کی صرف کلائیاں دکھ رہی تھیں۔ ٹرین کی چھک چھک دور سے سنائی دی تو وہ ایک جگہ تھم کر آواز کی دوری سمجھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں اور الگ سمت میں دیکھ رہی تھیں۔
پچھلی بار جب انہیں دیکھا تھا تو ان کی اس کلائی کو کسی مضبوط ہاتھ نے تھام رکھا تھا، پر آج آج وہ خالی تھی، اکیلی تھی، تنہا تھی، مگر مطمئن، کسی بھی غم اور الجھن سے پاک۔ وہ بھوری آنکھیں آج پرسکون تھیں۔ میں سچ کہوں تو دل نے اس لمحے شدت سے فریاد کی تھی کہ کلائی خالی ہونے کی وجہ وہ نہ ہو جو اکثر ہوا کرتی ہے۔ گاڑی پلیٹ فارم پر لگی تو مسافروں کا جمع غفیر ریل میں سوار ہونے لگا۔ وہ سست روی سے اس دھکم پیل میں اپنی جگہ بناتی، ریل کی مطلوبہ بوگی تلاشتی آگے بڑھنے لگی، اور بہت دیر بعد کسی مہربان عورت کی وجہ سے ابھی وہ اپنے کیبن میں موجود تھی۔ وہ ریل کے اندر تھیں اور میں باہر بیٹھا یہ منظر بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ شاید میں انہیں آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ انہیں نیچے والی برتھ ملی تھی۔ سامان رکھنے کے بعد وہ محفوظ سی ہو کر کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چادر کس کر ابھی بھی بندھی ہوئی تھی۔ مسافروں کی آواز، اسٹیشن پر بنے ڈھابوں کے ویٹرز بار بار کھڑکی بجاتے تھے۔ وہ خاموش رہتی، بس سرنفی میں ہلاتی اور وہ آگے بڑھ جاتے۔ میں انہیں دیکھنے میں محو تھا جب انہوں نے میری طرف دیکھا، اور میں دل پر پتھر رکھتا جلدی سے بینچ سے اٹھ کر اپنی بوگی کی جانب بڑھا۔ ہر بڑھتا قدم میری سانسوں پر گراں گزر رہا تھا۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب میں انہیں مخاطب کروں گا؟ کیا میں انہیں یاد ہوں گا، یا میں ان کے لیے ایک بھولی بصری یاد بن چکا ہوں گا؟ خیالات کو پرے رکھتے میں نے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ برتھ کے کونے سے جھانک کر دیکھنا چاہا۔ وہ ویسی ہی بیٹھی تھیں، تنہا، ہر شے سے بے نیاز۔ تبھی میں نے ایک شوق سی سیٹی ماری اور جیسے ہی وہ ان کی سماعت سے ٹکرائی وہ چونکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ میں سامنے کو آیا اور چونکنے والے انداز میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ اینی، تم؟ اور جھلک بھر میں وہ مجھے پہچان گئیں۔ حبیب خلیل، وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بولی۔ کیا بات ہے، تم آج بھی مجھے پہلے تاثر میں حیران کر گئیں۔ کیا کہنے؟ میں شدید حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولا اور برتھ نمبر دیکھتا سامان رکھنے لگا۔ دل کا حال کچھ عجب تھا، پر ان سے ملنے پر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ مجھے کوئی تعجب نہ ہوا۔ میں نے اس روز خاکی کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس کی آستینیں کوہنیوں تک تھیں، بال بکھرے ہوئے سامنے کو تھے۔ میں ان کے سامنے کی برتھ خالی پا کر جگہ درست کرتا بیٹھ گیا۔ میں نے پاؤں کو چپلوں سے آزاد کیا اور جب میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے سکون سے بیٹھ گیا تو وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی، ہاں، اور تم آج بھی اپنی سیٹی بجانے کا وہ مخصوص انداز نہیں چھوڑ سکے۔ میں مزید حیران ہوا اور سر کھجاتے کہنے لگا، بس کیا کروں، ٹوکنے والی تم جو چلی گئیں، اور اس نرمین نے بھی راستے جدا کر لیے، کراچی چلی گئی، اور شاید کسی اسکول میں استانی بن گئی ہے، اور وہ لفنگا شاہ رخ لندن چلا گیا، بچا میں بیچارہ حبیب خلیل جو نوکری کے لیے کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر خوار ہوتا پھر رہا ہوں۔ میں ان کو دیکھتے اگلے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نرمین نے استانی ہی بننا تھا، وہ تھی ہی اتنی قابل، وہ اسکول کے گاؤں میں ضرور کمال لگتی ہوگی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں نرمین کے نام پر ایک الگ ہی چمک دیکھی تھی، بہترین دوست جو تھی ان کی۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ اچانک کسی نے مجھے زور سے پکارا، بیٹا، یہ میری جگہ ہے، تم غلط بیٹھے ہو۔ وہ ایک ضعیف سے انکل تھے۔ انکل کی آواز اتنی تیز تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اگلے 2 ڈبوں نے بھی جان لیا ہوگا کہ حبیب خلیل کی پہلی چوری پکڑی گئی ہے۔ نہیں انکل، یہ میری ہی ہے، اپنی ٹکٹ دکھائیں۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے انہیں خود کے ساتھ کھینچتا باہر نکلا۔ ارے انکل، یہ برتھ تو دوسری بوگی میں ہے، چلیں آپ کو چھوڑ آؤں، کہتا میں دوسری بوگی تک لایا اور اپنی سیٹ پر بٹھایا۔ ارے انکل، فیملی کے ساتھ ہوں، ان کمبخت ریل والوں نے سیٹیں الگ الگ دے دی ہیں، اب ایسے تو فیملی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا نا۔ بہانہ ایسا تھا کہ انکل کو مجھ پہ رحم آ ہی گیا۔ وہ بیٹھ تو گئے مگر کہتے رہے کہ ڈی ٹی کے آنے پر اسے جواب دے دوں۔ خیر بڑی مشکل سے جان چھڑا کر اپنی بوگی تک آیا اور واپس اپنی جگہ سنبھالی۔ مجھے بیٹھتا پا کر خفگی سے بولی، تم کتنے بدتمیز ہو، آج تک تمہاری یہ ہیرا پھیری والی عادت گئی نہیں نا؟
میں نے اپنی بے ساختہ ہنسی کا گلا گھونٹا۔ میری تو بہت سی عادتیں واقعی نہیں گئیں، اور وہ خاموش ہو گئی، جیسے میری بات کا مطلب جان گئی ہو۔ ہم ریل کی کھڑکی سے باہر کو آئیں تو وہ منظر ایک مکمل منظر تھا۔ مجھے دیکھتی عینی خالد اور عینی کو دیکھتا میں، حبیب خلیل۔ دل نے اس منظر کو بڑی شدت سے آنکھوں میں محفوظ رکھنے کی خواہش کی تھی۔ ہم اس منظر کو وہیں چھوڑ کر کچھ دن آگے آتے ہیں۔ کمرے میں موجود کھڑکی سے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا۔ بس میز پر ایک لیمپ تھا جس کی مدھم زرد روشنی میں صرف وہی دکھتا تھا جس کی حالت کافی مختلف تھی۔ چہرے پر عجیب سی سوگواریت طاری تھی۔ اس نے میلا سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ حبیب میز کے سامنے بیٹھا کاغذ پر قلم تیز تیز چلا رہا تھا۔ ہاں، اجنبی سے دل لگایا تھا میں نے، پر وہ اجنبی نہ تھیں۔ میں انہیں سالوں سے جانتا تھا۔ وہ اجنبی لگی تھیں کیونکہ سادگی ان کا کل حسن تھی، اور جس عینی سے میں اس دن ملا وہ تراشی ہوئی بھووں کی مالکن بن چکی تھی۔ ان کے چہرے کے نقوش اس بات کی گواہی تھے کہ ان کو ہر دن میک اپ سے چھپایا جاتا رہا ہے۔ دانوں نے ان کے چہرے پر کبھی نہ جانے والے داغ چھوڑ دیے تھے، اور وہ کٹ ان کی بھووں پر ایک ہلکا سا کٹ تھا جو آج کل لوگ فیشن کے نام پر کرواتے ہیں۔ پر اصل حیران مجھے وجہ نے کیا۔ میرا دل کرتا ہے ابھی ایک آندھی آ جائے، تیز آندھی، سیاہ آندھی، جس سے یہ سارے کاغذ اڑ جائیں، میرے ہاتھ سے قلم گر جائے اور ایسے گرے کہ اس کی نوک ہی ٹوٹ جائے۔ نہ ٹوٹے تو آندھی کے باعث چھت گر جائے اور میں زندہ نہ رہوں۔ بس کچھ بھی ہو، میں یہ سب نہ لکھ سکوں، پر ان کی کہانی نے مجھے مجبور کیا ہے، اور میں انہیں دل دے بیٹھا ہوں تو لکھوں گا۔ وہ دونوں تھوڑے فاصلے سے زینوں پر بیٹھے تھے۔ لڑکیاں دور کتابوں میں مگن تھیں تو کچھ باتوں میں، لیکن ہر لڑکی ٹیڑھی آنکھ سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور چہمگوئیوں میں مصروف تھیں، مگر یہ دونوں ان سب سے بیگانے بیٹھے تھے۔ کتاب حبیب خلیل کی گود میں تھی جس کے اوپر اس کے ہاتھ تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک بات گردش کر رہی تھی، کیا اس کتاب میں موجود داستان اب اس لڑکی کو معلوم ہو گئی تھی، یا یہ لڑکی صرف اسے اس کی امانت دینے کے ارادے سے آئی تھی؟ مگر وہ ناواقف تھا اس داستان سے اور اس اندیکھی طاقت سے جو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ سحر نے انگلیوں کو مروڑتے آغاز کیا۔ سر، کل جب آپ اس کتاب کو بھول کر چلے گئے تو دوسری لڑکیوں نے اسے پڑھنے کے لیے کھولنا چاہا، مگر میں نے ان سے جھپٹ کر اسے اپنے پاس رکھ لیا، اپنے گھر لے گئی کہ کل آپ کو دے دوں گی، اور یقین جانے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ بھی اسے نہیں کھولوں گی۔ پر مجھے آپ کو بتاتے ہوئے کافی شرمندگی ہو رہی ہے کہ نہ جانے اس کتاب میں ایسا کیا ہے، کون سی مقناطیسی قوت ہے کہ میرے ہاتھ خود اس کی طرف کھینچتے چلے گئے۔ نہ جانے کب میں نے اس کتاب کو کھولا اور کب اس کے لفظوں نے مجھے جکڑ لیا اور کب یہ ختم ہوئی۔ حبیب کے ماتھے کی سلوٹوں میں اضافہ ہوا۔ شدت ضبط سے اس کے جبڑے بھنچ سے گئے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ پلٹنے کی غلطی نہ کرے۔ سر، لگتا ہے کہ میں اس کہانی سے بہت عرصے سے واقف ہوں، اور اس میں جیسے میرے لیے کچھ نیا تھا ہی نہیں، پر در حقیقت میں نے یہ کتاب پہلی بار ہی پڑھی ہے، اور میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایسا کیوں ہے، پر کچھ صفحات بعد مجھے سمجھ آ گیا۔ حبیب کی آنکھوں میں کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس کی آنکھوں میں تیش تھا، غصہ تھا، اور نہ جانے کیا کیا۔ سحر، آپ نے اسے امانت کہا تھا، اور آپ یہ بتانا بھول گئیں کہ آپ میری امانت میں خیانت کر چکی تھیں۔ مجھے بہت افسوس ہے سحر کہ آپ ایک کتاب نہ سنبھال سکیں۔ میں چلتا ہوں۔ حبیب جواب دے کر اٹھنے لگا تو سحر نے ہاتھ آگے کر دیا۔ سر، معافی چاہتی ہوں، پر میرا آپ کی اس کتاب سے الگ تعلق ہے جو شاید آپ جاننا چاہیں۔ حبیب کو تعجب ہوا۔ اس نے واپس بیٹھتے بغور سحر کو دیکھا۔ کیسا تعلق؟ سفر کو 1 گھنٹہ بیت چکا تھا۔ ریل اپنی منزل پر گامزن تھی جب کیبن کے پاس سے چائے والا صدا لگاتے ہوئے گزرنے لگا۔ چائے والے، چائے لے لیں جی، چائے، گرما گرم چائے۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ چائے لوگی؟
انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تو میں نے چائے والے کو 2 چائے کا کہا۔ ان کی نظریں میری طرف کی کھڑکی پر تھیں، پر میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہیں۔ میں ان کی نظروں کو پہچانتا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا، اور کیسی گزر رہی ہے زندگی شادی کے بعد عباس کے ساتھ؟ بڑا کاروباری آدمی بن گیا ہے نا وہ؟ میں نے بہت تعریفیں سنی ہیں اس کی۔ ان کے چہرے کی چمک اچانک ماند پڑی۔ چائے والے نے 2 بھاپ اڑاتے ڈسپوزیبل کپ میری طرف بڑھائے۔ اب 2 چائے کے کپ ہم دونوں کے سامنے تھے۔ کپ سے نکلتے بھاپ سے اس کی گرمائش کا اندازہ خوب ہو رہا تھا۔ میں نے مذاقاً ایک سوال کیا تھا، پر اس سوال کا جواب اتنا تلخ اور اتنی سادگی سے ملے گا سوچا نہ تھا۔ اچھی گزر رہی تھی جب تک وہ سب نہیں ہوا تھا۔ ان کے لہجے کی ٹھنڈک ان کے اندر چلتے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی ماں نے 3 مہینے پہلے مجھ سے ایک کاغذ پر انگوٹھے لگوائے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے کپ کے کناروں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے گردن جھکائے بولی تو مجھے ان کی 3 مہینے والی بات پر تھوڑا تعجب ہوا۔ میں چائے کا گھونٹ بھرتے خود کو پرسکون رکھتا پوچھ بیٹھا، کیسے کاغذ؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مسکرائیں، تلخ سا، اور ایک لمبی سانس لیتے بولیں، طلاق کے کاغذ حبیب۔ چائے میرے حلق میں اٹکی، مجھے اچانک کھانسی آئی۔ وہ گہرا مسکرائیں۔ اس کی ماں نے کہا تمہیں 3 مہینے بعد تمہارے ماں باپ کے پاس بھیجنا ہے، کچھ عرصے کے لیے، تو وہی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے سر جھٹکا اور ایک اور گھونٹ بھرا، پھر دوبارہ گردن جھکا گئیں۔ شاید وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھیں، جیسے مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے کاغذ تھے، اور میں اسی لمحے جان گئی تھی کہ وہ کاغذ کیا تھے، کیوں مجھ سے انگوٹھا لگوایا جا رہا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، دل میں ہزاروں سوال امڑ رہے تھے۔ پھر پھر کیا؟ بس 3 مہینے بعد آج میں موجود تھی لاہور ریلوے اسٹیشن پر، تنہا، اکیلی، طلاق یافتہ بن کر۔ وہ چپ ہو چکی تھیں، پر ان کے الفاظ دماغ میں گھنٹیوں کی مانند بج رہے تھے۔ مجھے عباس اور عینی کا نکاح یاد آیا۔ سفید لباس پہنے دستخط کرتی وہ پرانی عینی، سادگی جس کا کل حسن ہوا کرتی تھی۔ میں نے جھرجھری لی۔ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھیں۔ مجھے شادی کے فوراً بعد کچھ غلط محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ 2 مہینے نہیں آتا۔ میں انتظار میں دن رات ایک کر دیتی، پر جب وہ آتا تو سلیقے سے تیار ہونے جاتی، اس کی پسند کے کھانے بنواتی۔ وہ جب آتا تو خوش رہتا۔ وہ کہاں جاتا تھا، کیا کرتا تھا، میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے پاس اختیارات مجھ سے زیادہ تھے، اور وہ مجھے اس نا ختم ہونے والے گول دائرے میں گھماتا رہا۔ تم اچھی ہو، پر ویسی نہیں جیسا لڑکیوں کو ہونا چاہیے ہے۔ میں نے اس کے لیے خود کو بدلا۔ تم جانتے ہو، ہمیں ایک اور بڑا فرق تھا۔ میں نے بھویں سکیڑیں۔ میں ان کی ساری باتیں سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ وہ رو رہی تھیں۔ مجھے سادگی پسند تھی، اسے سادگی سے نفرت تھی۔ میں ویسی ہی بن گئی، ماڈرن۔ پھر اس کی ماں کو سادگی پسند آنے لگی اور میں بری لگنے لگی۔ رفتہ رفتہ مجھے وہ لوگ مشکوک لگنے لگے، اور پھر ایک دن مجھ سے خطا سرزد ہو گئی اور میں پوچھ بیٹھی کہ وہ اتنے دن کہاں تھا۔ اس دن وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کہیں لے کر گیا۔ سب کچھ اس دن عام دنوں کے برعکس تھا۔ سب عباس سے خوش تھے، بہت خوش۔ اور عباس، وہ حیوان نکلا حبیب، وہ حیوان نکلا۔ وہ خود مجھے وہاں لے کر گیا، اور پھر جو ہوا وہ میں ان سے آگے کہا نہ گیا۔ انہوں نے کپ سامنے بنی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ دیا اور میں سمجھ گیا۔ آنسو ان کی آنکھ سے نکل نکل کر گود میں رکھے ہاتھ پر جذب ہو رہے تھے، اور میرا حال تو کاٹو تو لہو نہیں والا تھا۔ وہ سہ کیسے گئی تھی یہ سب، اور میں سن کیسے گیا یہ سب۔ میری آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں، اور وہ بس آنکھیں میچے بیٹھی تھیں۔ میری روح اس سوچ سے کانپ اٹھتی ہے کہ اس عورت کی عزت کو اس کے شوہر نے خود نیلام کیا، جو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور وہ خوش تھا۔ وہ کیا شخص تھا، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ نینی صحیح کہتی تھیں، وہ حیوان تھا۔
کافی ساعتوں بعد ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے میں نے پھر سوال کیا، اب آپ کیا کریں گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، اماں ابا سے جھوٹ بولوں گی اور کوئی کام ڈھونڈوں گی۔ میرے دل کو پھر سے کچھ ہوا تھا۔ میں نے لبوں پر زبان پھیرتے آخری سوال پوچھا، تو مجھ سے شادی کون کرے گا؟ جلد بازی ہی جلد بازی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرائیں اور سر جھٹکتے مجھ سے گویا ہوئیں۔ 5 سال لگا دیے تم نے اس سوال کو کرتے کرتے حبیب۔ یہ سوال اگر تم کسی لڑکی سے 5 سال پہلے کرتے تو شاید وہ مان جاتی، پر اب تم بوڑھے لگنے لگے ہو۔ پر دوست ہونے کی حیثیت سے میں ڈھونڈوں گی تمہارے لیے کوئی، پکا وعدہ۔ بھوری آنکھیں اب میری ہی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں، مانو وہ سب کچھ دیکھتی ہوں اور سالوں سے نہ دیکھنے کا ڈھونگ لیے بیٹھی ہوں، اور شاید وہ ابھی بھی اندیکھا کر رہی تھی۔ تم کہا کرتی تھی کہ تم وہ دیکھتی ہو جو ہم نہیں دیکھتے، تو اس لیے میں نے الفاظ ڈھونڈے، پر میں ان بھوری آنکھوں کے آگے ہار مان گیا۔ کچھ باتیں سمجھ لیے جانے کے بعد بھی ہمارے کان ان کو سننے کے محتاج ہوتے ہیں۔ حبیب خلیل، تم اس وقت مجھ سے کہتے کہ اینی ڈھونڈو میرے لیے کوئی، تو الگ بات ہوتی۔ خیر میں دیکھوں گی، فکر نہ کرو۔ انہیں شاید پتا نہیں تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی تھیں، اور میں باہر پہلے سبزہ زار کو، کھیتوں کو، میں آج بھی ان بھوری آنکھوں سے آنکھ بچا رہا تھا۔ کچھ تھا جو کھٹک رہا تھا، جیسے وہ سب دیکھ رہی ہوں۔ دل ہمیشہ سے ان کے ایسے دیکھنے پر انہی خدشوں کا شکار رہتا تھا۔ اب کی بار انہوں نے سوال کیا، باہر کیا ہے؟ منظر کیسا ہے؟ میں نے اب کی بار ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں، سبز کھیت۔ کہیں کھیتوں کے بیچ میں کوئی جھونپڑی سی بنی ہے، کہیں کوئی شخص فصل کی کٹائی میں مصروف ہے، تو کہیں بچے کھیل میں مصروف ہیں۔ کبھی ہماری ریل کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، کہیں کوئی آدمی اپنی گائے کو چرا رہا ہے تو کوئی اپنی بکریوں کو۔ یہاں 1 گھنٹے سے کھیت ہی کھیت دکھ رہے ہیں، اور اب میں خاصا بور ہو رہا ہوں۔ میں نے ایک سانس میں سارا منظر بتایا اور تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ مجھے کیا پتا سبز کیسا ہوتا ہے، کھیت کیسے ہوتے ہیں، بکری یا گائے کیسی ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو چپ ہوئیں، پھر جب ریل آگے برج پر چڑھی تو ان کی آواز کافی حد تک بدلی۔ چھک چھک کے بجائے وہ گھٹ گھٹ کی آواز میں چلنے لگی تھی۔ تبھی وہ اچانک سے بولی، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ابھی ہم ایک گول برج سے گزر رہے ہیں۔ میں شوق کے عالم میں باہر دیکھنے لگا۔ ہم واقعی ایک گول نما برج سے گزر رہے تھے۔ مجھے تو خود آپ نے بتایا، میں سر کھجاتے ہوئے بولا۔ تو باہر دیکھو نا، مجھے وہ بھی دکھتا ہے جو تمہیں نہیں دکھتا۔ اور پھر اگلے 3 گھنٹے ایسے ہی باہر دیکھتے بیت گئے اور ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ سیالکوٹ چھاؤنی پر ٹرین رکی تو میں حال میں لوٹا اور سامان سنبھالنے لگا۔ انہوں نے کچھ پھیلایا ہی نہیں تھا، تو وہ اپنا سامان اٹھاتی باہر کو نکلی۔ تبھی مجھے ان کی آواز میری پشت سے سنائی دی، میں نے آج بھی تمہیں وہ کہنے کا وقت دیا جو تم نہ کہہ سکے، تو اللہ حافظ حبیب خلیل، امید کرتی ہوں ہم کبھی دوبارہ نہ ملیں۔ اور وہ ریل سے اتر گئیں۔ میں تیزی سے سامان اٹھاتا باہر کو لپکا، وہاں کوئی بھی سیاہ چادر میں دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے پورے 1 گھنٹے دیوانہ وار ان کو اسٹیشن پر ڈھونڈا۔ وہ کون سی جگہ نہ تھی جہاں میں نے انہیں تلاش نہ کیا ہو۔ ٹکٹ گھر سے بند ٹرینوں کے اندر گھس کر، یہاں تک کہ باہر کھڑے رکشے والوں تک سے میں نے ان کے بارے میں پوچھا، پر بے سود۔ وہ جا چکی تھیں، مجھے زندگی بھر کا روگ دے کر وہ جا چکی تھیں۔ میں نے اسٹیشن پر کئی رات دن بتائے، ہر لاہور جانے والی ریل گاڑی کے مسافروں کو دیکھنے میں، جب تک مجھے سیالکوٹ اسٹیشن کا پاگل کہلایا جانے لگا تب تک۔ آخر وہ کیوں چلی گئیں بنا وضاحت سنے؟ کیوں کر مجھے آخری موقع دیے بغیر؟ کیوں کر ڈالی میری روح چھلنی چھلنی؟ اور کیوں چلی گئی اینی خالد، حبیب خلیل کی زندگی سے دور چلی گئی، کبھی نہ ملنے کے لیے؟ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔
مدد کرنی ہو اس کی یا کہ ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ پتہ نہ ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ منیر نیازی۔ سحر نے لہجے کو کئی حد تک دھیما رکھنے کی کوشش کی اور دوبارہ سے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ سر، تعلق سے پہلے ایک سوال ہے، آپ کی اجازت ہو تو پوچھوں؟ حبیب کو سحر کے سوال پر کافی حیرانی ہوئی۔ کاش آپ نے میری ذاتی کتاب کو پڑھنے سے پہلے بھی اجازت چاہی ہوتی۔ پوچھیں۔ آپ کو عینی خالد کبھی دوبارہ نہیں ملی؟ کبھی نہیں؟ سحر نے حبیب کے سر کو مزید جھکتے دیکھا۔ آپ دونوں ایک شہر میں رہتے تھے نا؟ پھر بھی؟ حبیب کا دل بوجھل ہونے لگا۔ اس نے نہایت دھیمی آواز میں جواب دینا شروع کیا۔ پورے 2 سال۔ اسی دن مجھے ایک خط موصول ہوا تھا اور خط بھیجنے والے کا نام پڑھتے ہی میں زمین بوس ہوا تھا۔ وہ عینی خالد تھی۔ سحر کی آنکھوں میں خوشی سی ابھری۔ کیا تھا اس خط میں؟ تجسس کے مارے وہ پوچھ بیٹھی۔ حبیب کے ذہن کے پردوں میں وہ خط لہرایا جس کا حرف حرف اسے حفظ تھا۔ وہ بے اختیار سب دھرتا گیا۔ 4 سال قبل۔ منظر لندن کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا ہے۔ خاکی کارٹن کے چھوٹے بڑے کچھ ادھ کھلے ڈبے ارد گرد پڑے تھے۔ اپارٹمنٹ میں سورج کی تیز کرنیں کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اس منظر میں سب کچھ انجان تھا۔ خالی بکسے وہ اپارٹمنٹ، وہ سورج کی کرنیں، پر وہ انجان نہ تھی جو اپارٹمنٹ کے وسط میں اپنے سیاہ بال ڈھیلے سے جوڑے میں باندھے ان کرنوں کو اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ سیاہ پلکیں نم تھیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں سکون کی تلاش میں۔ اسی اثنا میں پاس پڑا موبائل بج اٹھا جس کی تیز آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ وہ ذرا سا چونکی، ہتھیلی کی پشت سے چہرہ رگڑتی موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہیلو آپا، میں باہر ہوں، گھر پہنچ کر کال کرتی ہوں۔ سامنے والے نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ مرجھائے ہوئے انداز میں ہر ایک سوال کا جواب ہاں ہوں میں دیتی کال کٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سامنے والے کال کاٹنے لگا تب اسے کچھ یاد آیا۔ سنو، میرے گھر جاؤ، میرے کمرے میں الماری کے اندر ایک خط ہے، اسے ہر حال میں خط پہ درج پتے پر بھیج دو۔ خدا حافظ۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کہتی کال کاٹ گئی۔ اس میں مزید کچھ سننے کی سکت نہیں تھی۔ پل بھر کو آنکھیں بند کیں۔ منظر اب اس کے کمرے کا تھا۔ ان آخری لمحات کا جب وہ اپنے اس گھر ایک سوٹ کیس اور کچھ کارٹنز میں سمیٹ کر جانے لگی تھی۔ فی الوقت وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اس خالی کاغذ کے اوپر دھرے ہوئے تھے جس پر کچھ لکھنے کو وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے لکھنا شروع کیا اور وہ سب کچھ اس کاغذ میں جذب ہوتی ہوئی سیاہی کے سپرد کرتی گئی۔ سلام حبیب خلیل، امید ہے تم خیریت سے ہوگے اور مجھے پہچان گئے ہوگے۔ میں عینی خالد جو تمہیں خط لکھ رہی ہوں، سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں، پر تمہیں یہ خط بھیجنا بہت ضروری ہے۔ میں سیالکوٹ ہی تھی، تمہیں لگا میں لاہور واپس جا چکی ہوں، پر نہیں، میں وہیں تھی۔ خود کو سنبھال کر گھر پہنچی تو دروازے پر جمع رش پایا۔ میں رش میں رستہ بناتی گھر میں داخل ہوئی تو اماں جا چکی تھیں۔ 1 سال ان کی یاد میں گزر گیا۔ جانتے ہو، اماں سے میں 1 سال سے نہیں ملی تھی۔ وہ ہر بار کہتی تھیں کہ ایک بار شکل دکھا جاؤ، ابا بیمار ہیں۔ میں کہتی عباس کو وقت نہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جب مجھے مہلت ملے گی تب اماں جا چکی ہوں گی۔ مجھے ابا نے بتایا تھا کہ کسی کا فون آیا تھا اور اماں دل پکڑے بیٹھ گئی تھیں۔ خیر، 1 سال بعد ابا بھی چلے گئے، میں تنہا رہ گئی۔ خیر، تمہیں یاد ہے اس دن ریل میں نے تمہیں میری اور عباس کی کہانی سنائی تھی، لیکن آج میں تمہیں اپنی اور تمہاری کہانی سناؤں گی۔ میں وہی ہوں
جس کے تم بچپن کے دوست تھے، جس سے میرا دوستی کا رشتہ تھا اور دھیرے دھیرے ہم دوست نہ رہے۔ میری شادی ہو گئی اور میں تمہاری زندگی سے اوجھل ہو گئی، مگر تم میری زندگی میں ہمیشہ شامل رہے۔ مجھے تمہاری خبر مل جایا کرتی تھی، کسی بھی طرح، نہ چاہتے ہوئے بھی تم تھے میری زندگی میں۔ میں تم پر آج بہت سے انکشافات کروں گی، تو اپنے پاس کسی کرسی کا سہارا رکھنا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھے ہاتھ میں موجود کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ کتاب کی حالت سے وہ نئی معلوم ہوتی تھی۔ سبز رنگ کے سرورق کی وہ کتاب جس میں ریل کی بوگی میں موجود دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کتاب پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بیزار ہوا۔ اس نے کتاب بند کی جس سے کتاب کا نام واضح ہوا، دیرینہ گزر از حبیب خلیل۔ وہ تجسس لیے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازے میں بنے سوراخ سے دیکھتے پوچھا، کون ہے؟ اگر حبیب خلیل کو اندازہ ہوتا کہ دروازے کے پار کھڑے شخص کے پاس جو موجود ہے وہ اس کی سانسوں کو روک لینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دروازہ کھولنے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ صاحب، آپ کا پارسل ہے۔ حبیب کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ لیکن میں نے کوئی پارسل نہیں منگوایا۔ دروازے پر کھڑے شخص نے اسے ایک لفافہ تھمایا۔ لیکن اس پر پتہ آپ ہی کا درج ہے، اب آپ اس پر سائن کر دیں جلدی سے۔ ساتھ ایک کاغذ قلم اس کی طرف پکڑایا۔ حبیب نے سائن کیا اور لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر دروازہ بند کرتا اپنے کمرے تک آیا۔ لفافے کو چاک کیا تو ایک کاغذ اس کے سامنے تھا، جس کے اوپر نام پڑھتے ہی وہ زمین پر گرنے کی صورت بیٹھا۔ اسے اپنے پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ صرف اپنے نام سے اس کی دھڑکنوں کو تھام لینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ خلا میں دیکھتا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اسے یہ جاننے کی جلدی تھی کہ اس کاغذ میں کون سا راز ہے، اور وہ اس کاغذ کی تہہ کو کھولنے سے کترا رہا تھا۔ اسے خدشہ ہو رہا تھا کہ کیا واقعی اینی نے بھیجا ہے یا کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ ہر لمحے بدلتے خیالات کو پرے رکھتے اس نے تہہ کھول دی۔ سب سے پہلے یہ جان لو کہ مجھے تم سے کبھی بھی محبت نہیں تھی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے تمہیں جس مقام پر رکھا وہاں سے واپس نہ اتارا۔ پھر عباس کے آنے اور چلے جانے کے بعد میں نے زندگی سے ہار مان لی تھی۔ عباس نے سزا دینے کے بعد مجھ سے میری ایک خواہش پوچھی، شاید وہ مجھ سے خوش تھا اس لیے۔ تو حبیب، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے کیا مانگا تھا؟ حبیب کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ وہ اپنے حال سے ناواقف تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ پسینے میں شرابور خط میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اینی کے اس سوال کا کیا جواب دیتا؟ وہ چاہ کر بھی نہیں سوچ پایا کہ اس نے کیا مانگا ہوگا۔ آنکھیں۔ میں نے اس سے اپنی آنکھیں مانگی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ زندگی میں ایک بار اس شخص کی شکل دیکھوں اور ہمیشہ اس شکل کو یاد رکھوں۔ اور جانتے ہو، اس نے مجھے وہ دے دی۔ ہاں، اس نے میرا آپریشن کروایا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار جس کو دیکھا وہ وہی تھا۔ اس کے بال کان کو ڈھکتے تھے۔ اس کے چہرے کا ہر زاویہ، اس کی شخصیت، اس کے باطن کے معکوس تھا۔ وہ خوبصورت تھا، پر اس کے چہرے پر مجھے اس وقت خباثت کے علاوہ کچھ نہ دکھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ جانتے ہو اس نے مجھ سے آپریشن کے بعد کیا کہا تھا؟ تمہاری قسمت دیکھو اینی، جس نے تمہیں استعمال کیا، تمہارا بھرپور فائدہ اٹھایا، تمہیں آنکھیں بھی اسی نے دیں۔ تم نے زندگی میں پہلی بار جس کی شکل دیکھی وہ میں ہوں، اور دیکھو، مجھ سے پلیز نفرت نہ کرنا، میں مجبور تھا، اور آخر آنکھیں بھی تو میں نے ہی دی ہیں تمہیں۔ اس آخری احسان کی خاطر اور تمہارا بہت شکریہ، میں زندگی بھر تمہارا مشکور رہوں گا۔ آخر تم میرے کاروبار کی کامیابی کی واحد حقدار ہو۔ شکریہ، دل سے۔ وہ ان چند جملوں کے درمیان اتنا ہنسا تھا کہ جتنا شاید ہی وہ کبھی ہنسا ہو۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر وہ اچھل رہا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ وہ ذات اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتی۔ میں نے جو سہا، جو برداشت کیا، اس سب کے بعد میرے رب پر ایمان بہت مضبوط ہوا ہے۔ میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی۔ بد دعا سے کیا ہی ہوتا؟
مجھے وقتی سکون ملتا مگر میں زندگی بھر وہ نہ کر پاتی جو آج کر رہی ہوں۔ میں بس اپنے رب سے اپنے لیے صبر مانگا، پاکیزگی مانگی، مغفرت مانگی اور مجھے وہ عطا کر دیا گیا۔ میں نے صبر کیا، وہ ہنستا گیا، تانے دیتا گیا، باتیں کستا گیا اور پھر چلا گیا۔ میں کئی دن در در بھٹکی، پھر میں نے سیالکوٹ لوٹنے کا فیصلہ کیا جہاں مجھے تم ملے۔ ہاں حبیب خلیل، آج سے 2 سال قبل آپریشن کے ذریعے مجھے میری دیکھنے کی صلاحیت مل گئی تھی اور پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ میں تمہیں اخبار پڑھتا دیکھ نہیں پہچان پائی تھی، پر تمہاری پہچان تمہاری سیٹی تھی اور مجھے سب یاد آنے لگا، اور جو سب سے پہلی یاد تھی وہ تمہاری محبت تھی۔ تمہیں دیکھنے کے بعد جی چاہا کہ اس چلتی ریل گاڑی سے چھلانگ لگا دوں۔ پھر تم سے بات کرتے کرتے مجھے یقین ہو چلا کہ تم آج بھی وہیں ہو، اور جانتے ہو حبیب، تمہارا وہ سوال میں سمجھ گئی تھی، پر وہ سوال تو پرانی اینی سننا چاہتی تھی، نئی اینی تو خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ تم میرے لیے اب بہت خاص بن گئے ہو۔ مردوں کے خلاف جب بھی کچھ دل سے نکلتا ہے تو تمہاری تصویر آنکھوں میں ابھرتی ہے اور پھر سب ٹھہر جاتا ہے۔ وقت، دن، وہ پل، دل میں تمہیں پانے کی خواہش ہے حبیب، پر جانتے ہو میں تمہیں اپنے قریب کبھی نہیں آنے دوں گی۔ تم دور رہو تو اچھا ہے۔ تم میرے لیے اب ایک دیرینہ گزر سے بڑھ کر ہو، وہ گزر جہاں ٹھہر جانے کو جی کرتا ہے۔ بس اور کچھ کہوں گی تو شاید دوبارہ سے بینائی کھو بیٹھوں۔ اس دن موقع نہیں دیا تھا میں نے تمہیں کہ تم کچھ کہو، کچھ وضاحت دو، پر مجھے تمہاری وضاحت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تمہارا ہر عمل وضاحت سے کم نہ تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھیں پڑھی تھی میں نے۔ جاتے جاتے ایک آخری بات، مجھے تم سے پہلے کبھی بھی محبت نہیں تھی، پر اب یہ احساس میرے اختیار میں نہیں۔ زندگی بھر کے لیے میرا حبیب خلیل سے آخری خدا حافظ۔ منظر میں واپس آئیں تو حبیب کی آنکھیں سرخ تھیں، شدت ضبط کے باعث، اور سحر وہ مسلسل اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ حبیب کی گلگیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیا تعلق ہے تمہارا اس کتاب سے؟ سحر نے حبیب کو دیکھتے وہ الفاظ ادا کیے۔ انہوں نے آپ سے سہارے کا کہا تھا، آج میں بھی آپ سے سہارا لینے کو کہتی ہوں۔ حبیب نے زینے پر بنے ایک مینار سے ٹیک لگائی اور آنکھیں میچ لیں۔ وہ میری خالہ تھیں۔ حبیب کو شدید جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں بے یقینی کے مارے پھیل گئیں۔ اس نے سحر کو بے یقینی کے عالم میں دیکھتے نفی میں گردن ہلائی اور اس کی گرفت کتاب پر ہلکی ہونے لگی۔ شاید اتنے سالوں کا انتظار رنگ لے آیا تھا۔ شاید حبیب کے دل میں ایک آس سی ابھری۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس کی کوئی بہن؟ وہ مزید کچھ کہتا کہ سحر نے بات کاٹی۔ امی کی بچپن کی دوست، انہوں نے ہی یہ کہانی بتائی تھی مجھے، عینی خالد کی۔ میں کہانی کے 2 صفحے پڑھتے ہی سمجھ گئی تھی، پر باقی کہانی میں بہت کچھ ایسا تھا جس سے میں ناواقف تھی۔ حبیب نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ہاتھوں کو مروڑتے سفارشی لہجے میں کہنے لگا، تم مجھے اس سے مر گئی ہیں وہ۔ اس نے بلند آواز میں کہا۔ آس، خواہش، امید سب ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی۔ حبیب کے دل کو کچھ ہوا، ایک ٹیس سی اٹھی، دل جیسے بند ہونے لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے بمشکل کھڑا ہوا۔ سحر کو ساری اندیکھی طاقت واضح ہونے لگی۔ حبیب کی آنکھوں سے گرم پانی قطرے کی مانند گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے گردن نفی میں ہلانے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسے مر نہیں سکتی۔ وہ نہ جانے منمنا کر کیا کیا کہے جا رہا تھا۔ سحر کو لگا وہ اب اس کے سامنے مر جائے گا۔ وہ جو اندیکھی طاقت وہ محسوس کر رہی تھی، کہیں وہ اس کی موت نہ ہو اور قصوروار وہ ٹھہرائی جائے گی۔ سحر نے بے اختیار حبیب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، خود کو سنبھالیں، وہ واقعی اس دنیا میں نہیں رہیں، اب جا چکی ہیں بہت دور، میری امی کے ساتھ ایک حادثے میں۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ آج اسے احساس ہونے لگا تھا کہ لا علمی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ مزید بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر حبیب نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سارے کالج کی لڑکیاں حبیب کے گرد جمع ہونے لگی تھیں۔
وہ بدقت اٹھا اور ہلکے ہلکے شہر سے دور جانے لگا اور چلتے چلتے کالج سے باہر نکل گیا۔ کچے مکان کے اندر کمرے میں بیٹھی وہ، اس کے ہاتھ میں ایک فون تھا جس میں ٹوں ٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سلام خالہ۔ فون کے اس پار کسی نے نہایت دھیمے لہجے میں کچھ کہا تھا۔ آج میں ملی۔ لمحے بھر کو رکی، اسے وہ چہرہ یاد آیا، حبیب سر سے، اور کہہ دیا وہ جو آپ نے کہا تھا۔ سحر کی آواز گلگیر تھی۔ سحر عظیم اپنا کردار نبھا آئی تھی اور خود کو ہار آئی تھی۔ اس پار سے کوئی جواب موصول نہ ہوا اور کال کٹ گئی۔ رات کا منظر تھا۔ جگنو اور نہ جانے کون کون سے رات کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے میں پگڈنڈیوں پر کوئی چل رہا تھا جس کی چال اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اچانک وہ دوڑنے لگتا، پھر ایک دم رک جاتا، پھر ہلکے ہلکے چلتا، پھر کچے رستے پر دھپ سے گر جاتا۔ یہ عمل وہ بار بار دہرا رہا تھا، جس کے باعث اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ کسے پرواہ تھی؟ پھر اچانک وہ گر گیا اور چاہ کر بھی اٹھ نہ پایا۔ تم قریب سے دیکھو تو اس کا چہرہ مٹی میں لت پت تھا، خون جگہ جگہ سے رس رہا تھا، چہرے پر درد کا عنصر واضح تھا، اس کی آنکھ سے پانی لڑھک کر کچی زمین کو گیلا کر رہا تھا۔ عینی خالد، دنیا میں اگر کسی کے لیے مر گئی تھی تو وہ صرف حبیب خلیل تھا۔ ہلکے ہلکے حبیب کی سانسیں تھمنے لگیں، وہ ہانپنے لگا۔ سیالکوٹ اسٹیشن پر بیٹھا وہ اب بہت تھک چکا تھا۔ اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ عینی تھی جو اس کے سامنے ہاتھ کیے کھڑی تھی۔ اس نے بنا کسی تاخیر کے ہاتھ تھام لیا۔ کہاں چلی گئی تھیں؟ میری بات تو سن جاتی۔ لہجے میں ڈھیروں شکایتیں جھلک رہی تھیں۔ کام تھے ضروری جو مکمل کرنے تھے۔ چلو اب دیر ہو جائے گی ورنہ۔ اور وہ اس کا ہاتھ تھامے چل دیا۔ اسے اپنا آخری خواب یاد آیا جس سے اس کے لیے سانس لینا محال ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ روح حبیب کے جسم سے نکلنے لگی۔ اسے جھٹکا کھایا پر بے سود۔ اسے ہچکی آنے لگی اور تیسری ہچکی میں حبیب کی روح اس کے جسم سے نکال لی گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں کسی کو دیکھنے کی آس میں، اور وہ اس انجان سڑک پر دم توڑ گیا تھا۔ حبیب خلیل عینی کی خاطر جان ہار گیا تھا۔ وہ آخر کار مر گیا تھا۔ کال کاٹ کر وہ سست روی سے میٹرو اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے بہت سے مسافر تھے۔ ڈھیلا سا مرون اسکارف اس کے چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کی ویران آنکھیں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تبھی ایک تیز رفتار ٹرین اس کے سامنے سے گزری۔ اسکارف ڈھلک گیا اور لٹیں اڑ اڑ کر اس کے منہ کو ڈھانپنے لگیں۔ وہ خیالات کے گھنے جنگلوں سے باہر آئی۔ وہ جب بھی میٹرو اسٹیشن آتی تھی یوں ہی بے مقصد اس کی آنکھیں اس شخص کو تلاشتی تھیں جو لاہور اسٹیشن پر اسے ملا تھا، جیسے وہ ابھی بھی اسے دیکھتا ہوا آئے گا، ایک سیٹی بجائے گا تاکہ عینی اسے پہچان جائے۔ پر اندر ہی اندر وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن تھا۔ وہ اب اسے دنیا کے کسی بھی اسٹیشن پر نہیں ملے گا، اور وہ واقعی انجان تھی کہ اس موت کے بھیانک ناٹک میں موت نے حبیب خلیل کو منتخب کیا تھا۔ تو یہ تھا اختتام اس بہت پیارے سے افسانے کا جسے لکھا رمیسا شکیل نے۔ پہلے تو اس کے نام پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیری نہ گزر۔ دیری نہ گزر کہتے ہیں کسی پرانے عرصے یا طویل عرصے سے قائم رہنے والی چیز کو۔ تو یہ ایک پرانا تعلق تھا جو دونوں کے درمیان قائم تھا، اور اس تعلق کو اتنا زیادہ عرصہ گزر گیا کہ یہ تعلق اس طرح بن نہیں پایا جس طرح حبیب چاہتا تھا۔ اس افسانے میں اگر دیکھا جائے تو امید بہت اہم چیز ہے، جو ہمیں نظر آیا کہ امید بہت ہی اہم چیز ہے۔ جب ایک انسان کی امید ٹوٹتی ہے تو وہ خود ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ آخر میں حبیب کے ساتھ ہوا۔ جب تک اسے عینی سے ملنے کی امید تھی وہ اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن جب یہ امید ٹوٹ گئی اور اسے پتہ چلا کہ عینی اب اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ خود بھی ٹوٹ گیا اور موت سے ہمکنار ہو گیا۔ دوسری چیز جو میں نے سیکھی اس افسانے سے وہ ہے
وقت کی اہمیت۔ ہم بہت سارے فیصلے یا بہت ساری خواہشات یا بہت سارے جذبوں کا اظہار اپنے اندر دبا کے رکھتے ہیں، انہیں وقت پہ ظاہر نہیں کرتے، اور جب ہم وقت پہ ظاہر نہیں کرتے تو ان کا بعد میں ظاہر ہونا اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، جیسا کہ حبیب کے کیس میں ہوا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، نوٹ کیا ہو، تو وہ خط جو اینی نے لکھا اس میں اس نے اس بات کو مینشن کیا کہ میں ان فیلنگز کو جو حبیب کی تھیں وہ بہت عرصے سے جانتی تھی، اور وہ منتظر تھی کہ وہ کب اظہار کرے گا، لیکن اس نے اظہار کرنے میں اتنی دیر لگائی کہ اس کی شادی ہو گئی، وہ ایک غلط جگہ پھنس گئی، اور اس کے بعد جب وہ اس غلط جگہ سے نکل کے واپس زندگی کی طرف لوٹی تو اس کے لیے حبیب اور شادی اور یہ ساری چیزیں بے معنی ہو چکی تھیں۔ اس وقت اسے اپنے اللہ سے معافی چاہیے تھی، اپنے لیے صبر چاہیے تھا، جو کہ اس نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے اسے عطا کیا۔ وہ بھی سنسیئر تھی حبیب کے ساتھ، وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ آگے اپنی لائف شروع کرے، موو آن کر جائے، اسی لیے اس نے اپنی موت کا ناٹک کیا، مگر بات پھر گھوم پھر کے امید پہ آ جاتی ہے۔ تو امید اور وقت رہتے چیزوں کو کہہ دینا، یہ آپ بھی سیکھیں، میں بھی سیکھتی ہوں۔ اللہ حافظ۔